बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, अफ़गानिस्तान में चाहे वो हामिद कारज़ाई की हुकूमत हो या फिर अशरफ गनी की हुकूमत हो, हमने देखा यह है कि भारत को खुश करने के लिए ये जो सिटिंग अफ़गान गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान के हवाले से अजीब व गरीब और फजूल स्टेटमेंट्स देते रहे हैं और मकसद सिर्फ ये था कि भारत को खुश किया जाए। और जब से अमेरिका ने फ़ौजी इनखला का ऐलान किया, उसके बाद से अफ़गान गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो गया और उन्होंने फिर भारत को मज़ीद खुश करने की कोशिश की। वजह ये थी कि हिंदुस्तान से उन्हें मिलिट्री एड भी मिल रही थी। हमने वो फुटेजेस आपको दिखाई हैं कि जहाँ पे कार्गो शिप्स आए हैं और असले के तौर पे मदद की जा रही है तालिबान के खिलाफ सिटिंग अफ़गान गवर्नमेंट की। अब क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल किया रॉ ने भारत में? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, हाल ही में लाहौर में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और ये जो चाइनीज़ इंजीनियर्स में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का वाक़या दासू में हुआ था, वहाँ पर अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई थी, रॉ उसके पीछे थी। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हाइब्रिड वॉर का ज़माना है और अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का ड्रामा रचा के इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने तालिबान की मदद की है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अफ़गान गवर्नमेंट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने जंगजू भेजे हैं तालिबान को मदद करने के लिए? अब ये तमाम बातें हो रही थीं और इन तमाम बातों के दरमियान जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अफ़गानिस्तान के, हमदुल्ला, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट है और उन्होंने पाकिस्तान को रेफर किया एज द ब्रॉथल हाउस। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करते हुए भी मुझे मेरी ज़ुबान रुक रही है। ब्रॉथल हाउस कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा होता है, और उस शख्स ने, जिसका नाम हमदुल्ला है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान का, उसने रेफर किया एक जलसे में पाकिस्तान को एज द ब्रॉथल हाउस। और उसके बाद से हुकूमत पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया कि हम इस शख्स के साथ किसी किस्म का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे, और उसके बाद से नहीं की गई। पाकिस्तान ने अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई। मैं तो कहता हूँ फॉरेन ऑफिस को पर्सोना नॉन ग्रेटा भी डिक्लेयर करना चाहिए था इस बंदे को। लेकिन आज खलबली तब मची है जब एक तस्वीर सामने आई मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन में अफगान वफ्द के साथ मुलाकात करते हुए, जिसमें वही शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम हमदुल्ला है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अफगान हुकूमत का, और जो पाकिस्तान को रेफर कर रहा था एज द ब्रॉथल हाउस, उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आ गई। अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। फवाद चौधरी साहब ने, शीरी मज़ारी साहिबा ने, मुख्तलिफ लोगों ने कहा देखें जी, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये अब बैनुल अक़वामी साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये रॉ का एजेंट है या रॉ के बहुत करीब है। उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने उसके जवाब में एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने एक तरफ तस्वीर लगा दी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, और दूसरी तरफ ये तस्वीर मियां नवाज शरीफ साहब की इसी शख्स के साथ मुलाकात की। उसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने फिर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ है, दिस इज बिफोर द स्टेटमेंट। तब उसने स्टेटमेंट नहीं दिया था और तब ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे, तब की तस्वीर है। और अब जब उसने स्टेटमेंट दे दिया, हमने उसके साथ ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया, उसके बाद आप मुलाकात करें तो जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल की फवाद चौधरी ने, वो कहा कि व्हाट अ डफर कंपैरिजन। ये फवाद चौधरी, और दूसरे जो सवाल पूछे उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं फवाद चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। क्या इस मुलाकात से पहले क्या नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी से इजाज़त ली, मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है उनसे, कि क्या आप में से किसी को नवाज शरीफ साहब ने बताया कि वो क्यों मिलने जा रहे हैं और क्या एजेंडा होगा? क्या शाहिद खाकान अब्बासी हुए हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब हैं, इन लोगों को मालूम था कि ये मुलाकात होने जा रही है? और क्या कुछ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है PMLN की, उसने इसकी इजाज़त दी नवाज शरीफ साहब को कि वो ये मुलाकात करें? और अगर ये मुलाकात उन्होंने ज़ाती हैसियत में की है, वो 3 दफ़ा मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, बहुत अहम है कि इस मुलाकात के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाए जाएं।
تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ اس ملاقات کے آڈیو ٹرانسکرپٹ پاکستان کے عوام کے سامنے آنے چاہیے، بیکاز پاکستان کنسیڈر کرتا ہے اس شخص کو کہ وہ را کے بہت زیادہ قریب ہے، را پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کرتی ہے، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کو فروغ دیتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو بھارتی سفارت خانہ ہے افغانستان میں، اس سے متصل این ڈی ایس کے کمپاؤنڈ سے پاکستانی 3 ارب روپے برآمد ہوئے تھے، اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ پیسہ جس کو استعمال کیا جا رہا تھا فنڈ کرنے کے لیے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پاکستان میں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس شخص پر حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان انگلی اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، کیا میاں نواز شریف صاحب کو اس سے ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ مریم نواز صاحبہ اس کو ڈیفینڈ کریں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر کسی سے بات چیت کرنی چاہیے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد مزید 1-2 ٹاپکس ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے محمد زبیر صاحب، اور سینئر تجزیہ کار سعید قائد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو سوال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب سے۔ ڈار صاحب مجھے فرمائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ کا موقف تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں۔ ویسے تو ہمیں پتہ چل گیا میاں نواز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغان گورنمنٹ کے حمداللہ، جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے غیر مناسب الفاظ کا استعمال کیا، تو کس طرح سے آپ کی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیے احتشام، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا۔ دیکھیے اگر انہیں پہلے تو میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا حالیہ جو ازبکستان میں کانفرنس ہوئی آپ کے سامنے ہے، اور افغان پریزیڈنٹ نے براہ راست انگلیاں اٹھائیں پاکستان پہ، جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، پوری وار آن ٹیررزم پہ پاکستان کا بڑا مایوس کن کہہ لیں کہ رویہ راج، اور اسی میں سمجھتا ہوں مجھے خوشی ہے میرے لیڈر نے، میرے پرائم منسٹر نے اسی پھر کانفرنس میں ازبکستان میں پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، 70,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے اسی لڑائی میں، اور 150 ارب سے زیادہ $150 ارب سے زیادہ کا خرچہ پاکستان کا اپنا ہوا۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کا نیبر کنٹری عالمی کانفرنس میں وہاں انگلیاں اٹھاتا ہے، آپ کے ملک کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، تو مجھے بتائیں اس سچویشن میں جہاں ریاست ایک پوزیشن لے چکی ہو، ریاست کی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہو کہ ان سے ڈائیلاگ ہوں گے، جو ہم پوزیشن لے چکے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، کیا بہتر نہیں تھا کہ میاں نواز شریف اس موقع پہ بھی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے، بجائے کہ ایک اپنا ایجنڈا ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے میاں نواز شریف۔ پھر دوسری طرف اگر پی ایم ایل این کا یہ ایجنڈا میاں نواز شریف کا آپ کے خیال میں کیا ایجنڈا میاں نواز شریف کا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایجنڈے سے مراد یہ ہے کہ جی میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوں پی ایم ایل این والوں کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے جی میاں نواز شریف صاحب کو بڑا کنسرن ہے نیشنل سیکیورٹی کا، میاں صاحب چاہتے ہیں جی کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن میاں صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے، اینڈ آف دا ڈے ریاست کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر پی ایم ایل این کا یہ بیانیہ ہے احتشام کہ میاں نواز شریف کو نیشنل سیکیورٹی کا بڑا کنسرن ہے، تو پھر میں آپ کے پروگرام سے ہی زبیر صاحب سے اپیل کر رہا ہوں، قوم دیکھ رہی ہے، اگر آپ مجھے دیکھ سکتے ہو میں ہاتھ اٹھا کے اپیل کر رہا ہوں پھر میاں نواز شریف کو کہ پاکستان آ جائیں، اس ملک کی دھرتی پہ آئیں، اس مٹی میں کھڑے ہو کے مٹی کی بات کریں، ملک کی بات کریں۔ اگر نیشنل سیکیورٹی کا میاں صاحب کو اتنا ہی کنسرن تھا تو اس ملک میں ڈان لیکس کیوں ہوئی؟ یہ جو آڈیو ٹرانسکرپٹ کی بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے کہ آڈیو ٹرانسکرپٹ پاکستان کے عوام کے سامنے آنا چاہیے، یہ آپ کی گورنمنٹ کی آفیشیل ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں دوسری طرف احتشام آپ کے ہی پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف، جنہوں کا بیان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوڈ کیا گیا جی کہ ان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں سرحد پار دہشت گرد بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اس سے ہمارا نیشنل سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا؟ ہمارے اداروں کے خلاف بالخصوص پاک فوج کے سپہ سالار کے خلاف فوج کو کمزور کرنے کی میاں نواز شریف نے کوشش کی اپنے بیانات سے، اس سے زیادہ نیشنل سیکیورٹی کو کیا تھریٹ ہو سکتا ہے؟ تو میں ان کا بیانیہ جو یہ لے کے ہمدردیاں شاید قوم میں آنا چاہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب کو بڑی ہی کوئی نیشنل سیکیورٹی کا کنسرن ہے تو ان کو پھر ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن میاں صاحب کا ماضی پوری قوم کے سامنے ہے۔ بتائیں ہماری فوج کے بارے میں، ہماری عظیم پاک فوج کے بارے میں حالیہ بیانات کو ہم نے سنی ہے میاں صاحب کے خود تقاریروں میں، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کیا انہوں نے زبان استعمال کی،
جنرل فیض صاحب کے لیے, آرمی چیف کے لیے. تو مقصد یہ کہنا جی کہ شاید میاں صاحب کو زیادہ درد ہے پرائم منسٹر عمران خان سے, ہمارے سیکیورٹی اداروں سے جو ملک کی سلامتی کے لیے شب و روز کھڑے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھا ہے, اور میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں فواد چوہدری صاحب نے کی ہے یا ہمارے ترجمانوں نے کی ہے, کہ یہ سارا منظر عام پہ آنا چاہیے کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے. اوکے, اپوزیشن کی طرف چلتے ہیں. محمد زبیر صاحب, جتنی بھی گفتگو ہوئی آپ نے سنی, الزام بڑے بھاری قسم کے لگ رہے ہیں, مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ یہ حرکت تھی میاں نواز شریف صاحب کی, ایک ایسے شخص سے ملنا جس نے پاکستان کو ریفر کیا تھا ایز اے براثل ہاؤس, اور سر آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ویری ڈیروگیٹری ٹرم, ویری بلو دا بیلٹ, اور اس کے ساتھ آفیشیل کورسپونڈنس ہر قسم کی گورنمنٹ آف پاکستان نے ختم کر دی تھی باقاعدہ طور پہ, اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے باقاعدہ طور پہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا. ٹائم دیتے ہیں جی, اب ٹائم دے دیں, کیونکہ آپ ٹائم ہی دے رہا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے کہ اس ساری بیک گراؤنڈ کے باوجود اس سے ملنا کیوں سر, آپ نے گولہ بارود پھینک لیا نا, اب ہمیں جواب بھی تو دینے دینا, پورا زخمی کر دینا, پہلے مار دینا. بھائی آپ نے کر دیا نا اتنا لمبا کھینچ کے سارا بیانیہ, آپ مجھے جواب دینے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ڈفرینس آف اوپینین کا. پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے ملٹی پارٹی سسٹم, اس میں آپ فورن پالیسی ہو, خطے کی پالیسی ہو, اکنامک پالیسی ہو, اس میں ایک ڈفرینس آف اوپینین ہونا ایک لازمی جز ہے, اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ جی ملنا نہیں چاہیے تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھے. لیکن یہ سجیسٹ کرنا کہ ہمیں جو پہلے اگر پہلے ہمارے پاس تھا شمول محمد زبیر کے پاس کہ سرٹیفکیٹ آف پیٹریوٹزم تھا تو وہ واپس لے لیا جائے گا, ادھر ہمیں پرابلم ہے. کیونکہ یہ جب آپ جوڑتے نا اپنا تناظر کہ جی جب انہوں نے بیان دیا تھا, اس کے بعد اشرف غنی جو ہیں, جو صدر ہیں, انہوں نے تو 100 بیان دیے ہیں اور پچھلے 6-7 سال سے دیے, اور سب ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ رو کر رہے تھے نا, رو کے باس ہیں مودی صاحب, باس ہے نا رو کے. عمران خان صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی جہاز پکڑ کے جائیں اور 2017 میں مودی صاحب سے ملیں؟ مودی صاحب کے بارے میں تو پاکستان میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ان کے مسلمانوں کے قتل میں ان کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خون سے. 2017 میں وہاں چلے گئے مودی صاحب سے ملنے کے لیے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. میں اس کو کرٹیسائز بھی کروں گا اور میں ادھر رک جاؤں گا. پھر 2019 میں آ جاتے ہیں, انڈیا اٹیک کرتا ہے پاکستان پر, فرسٹ ٹائم 1971 کے بعد لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے جہاز ان کے آتے ہیں, اور ہماری جو ایئر فورس تھی انہوں نے زبردست کام کر کے ایک گرا بھی دیا. بہرحال انڈیا نے اٹیمپٹ کیا فل سکیل وار کا. اس کے 2 مہینے کے بعد عمران خان صاحب سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان, جو کہ ڈپلومیٹک نارمز کے بھی خلاف ہے, وہ کہتے ہیں پبلک انٹرویو میں کہ میری خواہش ہے کہ مودی صاحب دوبارہ ری الیکٹ ہوئے اور کشمیر کا حل کریں. مودی صاحب ہر روز جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے 370 یا 35A ختم کر دوں گا. تو یہ پاکستان کے کمر پر چھرا کھونپنے کے برابر تھا یہ نہیں تھا. ہم نے تو نہیں غداری کے سرٹیفکیٹ دیے, ہم نے تو نہیں کہا کہ جی آپ کیوں مودی صاحب کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے, ہم نے تو نہیں کہا کہ جی اس کا ٹائمنگ کیا تھا, ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی اشرف غنی سے آپ ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اور دوسری بات یہ ہے, پلیز ابھی آپ نے کہا ڈان لیگز, اور یہ انہوں نے عثمان ڈار نے ڈان لیگز میں جو جن تنظیموں کا ذکر ہوا تھا اس پر عثمان ڈار کی حکومت نے بین لگایا ہے, اور اس میں وہ بھی دہشت گرد جماعتیں ہیں جس پر افغانستان کو پچھلے 15-20 سال سے اعتراض تھا, یعنی کہ حقانی نیٹ ورک, یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان. افغانستان کی حکومت کو تو سخت اعتراض تھا. اگر میرے لب سے نکلتا تھا کہ یہ غلط ہے اور ان پر بین لگانا چاہیے تو آپ کہتے تھے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن آج جب فیٹف کے اوپر تلوار لٹکی ہے تو آپ نے تو بڑے آرام سے کہا کہ یہ بالکل ہونا چاہیے, ان پر بین لگنا چاہیے. پاکستان کی سرزمین آپ نے احتشام ذکر کیا, افغانستان کی سرزمین, بالکل صحیح آپ نے کہا, لیکن پلیز ڈونٹ فرگیٹ, آپ اتنے معصوم نہ بنیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایران میں بیٹھ کے یہ کہہ کے آئے ہیں ایز پرائم منسٹر
کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی تھی ایران کے خلاف. اور میں اپنے ISI چیف کو یہاں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام چیزیں بتائیں کہ تاکہ ایرانینز کی تسلی ہو. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ مانا ہے بائی بیننگ تحریک طالبان پاکستان اینڈ حقانی نیٹ ورک کہ جی ہماری سرزمین استعمال ہو رہی تھی افغانستان میں دہشت گردی کے لیے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز cool-headed approach and a process of engagement. یہ process of engagement میں آپ سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں. ہمیں اپنے تناظر میں دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے عثمان ڈار صاحب نے شاید کہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہماری پریفرنس طالبان ہے افغانستان میں. سوری اگر یہ کہا تھا تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں. ویسے بھی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے جو بریفنگ دی تھی اس میں یہ کہا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے افغانستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیجمنٹ لازمی ہے, ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اگر آپ انٹرویو لینے جائیں گے تو ہم کہیں گے جی آپ بلیک لسٹڈ آدمی سے کیوں انٹرویو. بھائی آپ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو لیں گے نا. اگر خطے کی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس میں انگیجمنٹ از ناٹ این انڈورسمنٹ. وی آر اونلی انگیجنگ. اور آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پلیز غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. ایک وقت تھا جب فیض احمد فیض نے اسلام آباد میں ملاقات کر لی تھی سوویت ایمبیسڈر سے, تو ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ کے ان کو اندر بند کر دیا تھا. آج سب ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے ختم نہیں ہوتے, حبیب جالب کے قصیدے پڑھتے ہوئے ختم نہیں ہوتے. سو یہ جو ہے پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, فورن پالیسی پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. مجھے سخت شدید ترین اعتراض ہے بہت سی چیزوں پر جو عمران خان نے شہید کہا اس کو, اسامہ بن لادن کو. اسامہ بن لادن اگر شہید تھا تو 70,000 جانیں کس نے دی تھی, کس لیے دی تھی, کس سے لڑتے ہوئے دی تھی؟ ہماری سیکورٹی فورسز کس سے لڑ رہی تھی؟ سب سے بڑی دہشت گرد جماعت دنیا نے آج تک جو دیکھی ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ شہید ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے. میرے لیے تو شہید نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ دہشت گرد ہے. تو ہر ایک کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. اس میں غداری کے اور پیٹریوٹزم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. اچھا ایک چیز پہلی تو یہ کہ غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ, ایک سیکنڈ عثمان صاحب میں ذرا بات کر لوں. غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ میں نے تو بانٹا نہیں اور میں نے کسی کو غدار نہیں کہا. غیر ذمہ دارانہ رویے کی بات ہوئی تھی یہاں پہ جس حوالے سے آپ سے سوال. گورنمنٹ والوں کو دوسری بات آپ کو نہیں کہا تھا, میں گورنمنٹ والوں کو. دوسری بات ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے مجھے کہا کہ آپ بہت رو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا یہ بیان نہیں دیا تھا, اور عمران خان صاحب کیا 2017 میں مودی صاحب کو نہیں ملے تھے؟ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا اس کا جواب عثمان ڈار صاحب دیں گے. تیسری بات آپ نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز وغیرہ, میرے حوالے سے آپ نے کہا کہ اگر آپ انٹرویو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں اسٹیک ہولڈرز جو ہے ان کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے. میرا سوال صرف آپ سے یہ تھا زبیر صاحب کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, آپ گورنمنٹس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ بھی انگیج کرتے ہیں ایٹ ٹائمز, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک خاص شخصیت کی جس نے سرزمین پاکستان بھائی تو رو کے ساتھ آپ انگیج نہیں کر رہے ہیں آج کل کا استعمال کیا. احتشام جسٹ ہولڈ آن, احتشام سن لیں میری بات سن لیں. آپ کیا رو کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے ہیں نہیں سر, اتنے سالوں سے؟ سوال تو سن لیں نا. ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ گزارش ہے آپ کی, میں نے پوری بات سنی ہے آپ کی. نہیں پہلے میں یہ بھائی آپ کا نقطہ نظر ہے نا, میرا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے. رکھتا ہوں نا زبیر صاحب, سر میری بات آپ سوال نہیں پوچھ رہے, مجھے لیکچر کر رہے ہیں. نہیں میں لیکچر نہیں کر رہا سر, میں آپ کی آپ نے جو کچھ کہا میں بھی اس کو لیکچر کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ آپ کی رائے تھی سر. It's a matter of You have opinion. to listen to my It's a opinion matter of also and my opinion. question You also, think Zubair نہیں ملنا sir. چاہیے تھا. This is not You fair. think کہ اشرف At غنی least سے listen ملنا to me. بنتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے 10,000 دفعہ پاکستان کے خلاف بات کی ہے. You think کہ مودی کے ساتھ عمران خان کا ملنا بنتا تھا کیوں باوجود اس کے کہ اس نے 10,000 دفعہ پاکستان کے خلاف بات کی ہے. آپ اشرف غنی نے پاکستان مودی نے کیا نہیں کہا پاکستان کے خلاف؟ زبیر صاحب مودی نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان دہشت زبان گرد ملک استعمال ہے. کی اس شخص نے پاکستان کے خلاف. زبیر صاحب میرا سوال سر جی ہم کنڈیم کرتے ہیں اس زبان کو. پورا وقت دیا, میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی میری بات سن لیں. نہیں ایک سیکنڈ, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پلیز مودی کو آپ اتنا اچھا شخص نہ شو کریں کہ مودی نے تو کبھی نہیں کہا, اس نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. نواز شریف صاحب کے گھر آتا رہے, یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ساڑیوں کے تحفے وغیرہ, یہ وہ کبھی نہیں کہتے کہ بھائی ملنا ملانا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کبھی زبیر صاحب میں صرف یہ بات عمران خان گیا تھا تو کوئی پروگرام ہوا تھا, آپ نے کیا تھا پروگرام؟
جب عمران خان دلی گیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کیوں گئے تھے, کیا بات ہوئی تھی, کیا جاننے کی ضرورت تھی؟ آپ نے تو نہیں پوچھا تھا, آپ نے تو یہاں کوئی پروگرام نہیں کیے تھے. زبیر صاحب 2017 میں پروگرام کر ہی نہیں رہا تھا, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کسی نے نہیں کیا تھا. رائٹ ٹو آسک اے کویسچن, ڈو آئی ہیو اے رائٹ ٹو آسک کویسچن سر؟ The question is, you can ask 10 questions, sir. کویشچن یہ ہے سر کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ اس شخص کی زبان ٹھیک نہیں تھی. کیا میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا اس شخص کو اس میٹنگ میں کہ اس کی زبان صحیح نہیں تھی اور اسے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے؟ اگر انہیں اسے ملنا اتنا ہی ضروری تھا, he could have met the Afghan delegation minus that person, sir. اس بندے نے گھٹیا زبان استعمال کی پاکستان کے خلاف. تو اشرف غنی نے کون سی اچھی بڑی زبردست زبان استعمال کرتا رہا پچھلے 6 سال؟ تو ہم تو جا کے ملتے رہے ہیں, ہمارے وزیر بھی جا کے ملتے ہیں, کہ اشرف غنی نے الزام لگائے پاکستان کے خلاف, لیکن یہ زبان استعمال نہیں کی, یہ زبان استعمال نہیں کی. اب احتشام آپ نے سوال میرے سے پوچھ لیا نا. اب ناؤ واٹ یو آر سیئنگ از کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج سے 3 دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ مریم نواز کو کہاں تک جانا چاہیے تھا جب جنید صفدر کے بارے میں عمران خان نے. جب آپ ایک چیز کرتے نا تو اٹس اے میٹر آف اوپینین کہ کس حد تک جانا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے ہی از اے سٹنگ منسٹر. سونر اور لیٹر ہم اگر اعتراض کر دیں کہ جی آپ وہاں را کے چیف سے نہیں ملیں گے, را کا چیف کیا نہیں کرتا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کرتا ہے, اور بالکل صحیح بات ہے. ملتے ہیں ہم یا نہیں ملتے ہیں؟ کہ اس شخص سے ملنا بڑا ضروری تھا میاں صاحب. را کے چیف سے ہم ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ اس شخص سے ملنا بڑا ضروری تھا. the question is کہ کیا اس میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب نے ڈیناؤنس کیا اس کی اس سٹیٹمنٹ کو, ان الفاظ کو؟ آپ مجھے اتنا بتا سکتے ہیں سر. فواد چودھری تو پوری آڈیو مانگ رہے ہیں نا کہ وہ پبلک کی جائے, آپ اتنا بتا دیجیے, آپ ان کے بڑا قریب ہیں, کیا ڈیناؤنس کیا انہوں نے؟ بالکل کیا. ہمیں اعتراض ہے ایک یار, میں اسپوکس پرسن ہوں نا نواز شریف کا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بھی ہے اور ہم نے پہلے بھی کیا تھا. irrespective of that آپ کہتے ہیں کہ اشرف غنی نے اس حد تک نہیں کہا جس حد تک ان موصوف نے کہا ہے. اشرف غنی نے پاکستان کو دہشت گرد ایک دفعہ نہیں 50,000 دفعہ کہا ہے, یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کہا ہے, مودی نے کہا ہے. عمران خان ان کو فون نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے انگیجمنٹ کرنے کی؟ کرتے ہیں. تو ہم کیا کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اشرف غنی دروازے اور ایک ایسا آدمی جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جس نے پاکستان کے حوالے سے ایسے الفاظ کا استعمال کیا. سر there is no comparison, you're comparing apples with oranges, but that is your opinion. That's your point of view. میں اس سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ را کے مقابلے میں, آگے چلتے ہیں, را کے مقابلے نہیں, میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ را کے مقابلے میں ان کا جو کریکٹر ہے وہ زیادہ سنگین ہے. دیکھیں, ایک تو آپ کی بات کر رہے ہیں اور جو زبیر صاحب نے بات کی ہے, میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بند کر دیں. صحیح, کوئی کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دے. اب آتے ہیں معاملہ ہے کیا. یہ اسٹیٹس مین ہے, یہ لوگ جو آج ہمارے حکمران بن کے بیٹھے ہیں. یہ میرا دوست ہے, میں فین ہوں زبیر صاحب کا, ایک ایلوکوینٹ آدمی ہے. باقی ایک یہ لیڈر لے آئیں, وہ اس قابل بھی ہیں کہ یہ ان کو ڈیپیوٹائز کریں. ایک بندہ جو انٹرنیشنل لیول کا, یہ میں ان کا فین ہوں, ان کا ہوں, محمد احمد خان کا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ یہ پرسنل وینڈیٹا بن گیا ہے. وہ اپنا رائٹ ٹو رول سمجھتے ہیں جو ضیاء الحق کے بوٹوں پہ بیٹھ کے آئے تھے, اور اب انہوں نے ایک ڈیموکریسی کا فساد بنایا ہوا ہے. جو چھوٹی چھوٹی جو بن گئی ہیں یہاں پہ, اور یہ بڑا بڑا ان کے ووٹ بینک دیکھ لیے میں نے, ان کے جلسے دیکھ لیے. بات یہ ہے کہ کیا اسٹیٹس مین ہے یہ یار؟ وہ تو سمجھتے ہیں ہماری ذاتی کوئی پونجی تھی جس نے کھولی ہے. جو یہاں چوکوں پہ کھڑے ہو کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو جو انہوں نے کہا وہ اس سے زیادہ برا تھا جو اس نے کہا. یا پاکستان کے آرمی چیف اور ان اداروں کے بارے میں جن کے مرہون منت ہیں, ان کی جنم بھومی GHQ ہے, اس کے بارے میں جب انہوں نے کہا ہوئے ساڈا رائٹ ٹو, یعنی دھاندلی آپ لے رہے ہیں واپس. ہم یہاں کے اداروں کے ساتھ جو مرضی کریں, یہاں کے بینکوں کے ساتھ جو مرضی کریں, اپنی امپائر کھڑے کریں. ان کی آتے ہیں آپ نے خراب کی ہیں حضور. یہ بلیک منی کی فارمیشن اس ریاست نے اجازت دی ہے جو آج اس کی بنیادوں پر اٹیک کر رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں حملہ کر دیا, اس سے بڑی کیوں؟ یہ موضوع نہیں ہے یار. موضوع یہ ہے کہ ایک آئین ہے, اس آئین پہ یہ حلف اٹھاتے ہیں. اس آئین میں اس سپریم کورٹ کی کوئی اہمیت ہے؟
میں یہ پوائنٹ بنا رہا ہوں. بات ہو رہی ہے اس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی میاں نواز شریف صاحب. میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب ہر وہ کام کریں گے جس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امبیرس ہو. وہ پرسنل لڑائی لڑ رہے ہیں. نو از اٹ دا کوشچن از, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ان کا کوئی جھگڑا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ریاست پاکستان کا معاملہ ہے, یہ سرزمین پاکستان کا معاملہ ہے. کیسا میرے لیے پاکستان کو اس نے کہا, پاکستان کو کہا نا, میرے لیے ریاست پاکستان ایک بزنس پراپوزیشن ہے میری حکمرانی. یار ہم کیوں ہم بنے ہوئے ہیں, یہ فیفڈمز ہیں. یہ مجھے بتائیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی جمہوریت ہے؟ یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں سارے. آج مجھے بتائیں دنیا کی کس پارٹی منسٹر کو کام کرے اور ساری پارٹی آ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہو؟ ڈیوڈ کیمرون کی جب نکل کے آئی وہ تو کسی نے ڈیفینڈ کیا؟ یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, یہ ذاتی کاروبار ہیں, یہ ان کو بچانے کی لڑائی ہو رہی ہے. میاں صاحب, زبیر صاحب کہہ رہے تھے نا, میاں صاحب کو کسی نے غدار نہیں کہا یہاں پہ, میں کوئی کہہ رہا ہے لڑوں گا اگر کوئی کہے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل. بٹ دا پوائنٹ از کہ میاں نواز 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ بڑے ایک ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں, اینڈ اف یو ہیو ٹو میٹ دی افغان ڈیلیگیشن آپ ضرور ملیں. بٹ واز اٹ ناٹ پاسبل کہ ایک آدمی جس نے اتنی گھٹیا زبان استعمال کی ہے ہمارے وطن کے خلاف, آپ اس کو مائنس کریں بیچ میں؟ would say that I would never see him. اگر میں کسی چھوٹی کیپیسٹی میں یا بڑی کیپیسٹی میں یا میں اس کو نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ ان ڈپلومیٹک تھا, اور دوسرا سوال میرا اس سے یہ بھی ہے, اگر تم ہمارے بارے میں یہ سوال کرتے ہو تو تم کون ہو جو امریکی گارڈ تمہاری حفاظت کرتے پھرتے ہیں اور ان کے دست نگر اور ان کے بیکاری کے طور پر رہ رہے ہو وہاں پہ؟ تمہارے اگر گارڈ امریکہ نے آج ہٹا لیے, تمہیں اپنے ہاتھ پیر پڑے ہوئے ہیں. پاکستانی ریاست تو امریکن CIA کی آنسلاٹ بھی برداشت کر رہی ہے, سویلین اسٹیبلشمنٹ جو اس پر لڑائی کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے, اس کو بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے نا. اچھا ایک اور چیز یہ جو ہم نے اتفاق کیا, چلو جی میاں نواز شریف صاحب غدار نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ وہ ایک بزنس مین ہے, وہ ایک ٹائکون ہے, وہ ایک جو ڈائنیسٹی ہے اس کو رن کرتے ہیں, اور ان کی ڈائنیسٹی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے ان کے چچا کی اور ان کی بھتیجی کی آپس میں کہ اگلا ایئر اپیرنٹ کون ہوگا. یار یہ ڈیموکریٹ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے اگر کسی ایسے شخص کو بھی ملنا ان کو مناسب ہر جگہ لابنگ کریں گے, ہر جگہ فنڈنگ بھی کر کے اگر امریکہ میں جا کے کرنی پڑے گی وہ بھی ہم کریں گے. اور ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تمام پارٹیاں 1 2 3 آل یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہلے سمجھتے تھے اقتدار کا رستہ جو ہے وائٹ ہاؤس سے ہو کے آتا ہے, اب بیچ میں بیجنگ بھی آ گیا ہے. تو یہ اب عوام پہ ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے, یہ یقین کریں, کیونکہ عوام پر ان کا اعتماد ہوتا تو 10 اپریل 1986 کے بعد اور بے نظیر کے آخری جلسوں کے بعد کون سا بڑا جلسہ ان میں سے تینوں میں سے کوئی کر سکے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, لیکن جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا, زبیر صاحب سے بڑا احترام کا تعلق ہے میرا اور میں ان کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. اس وجہ سے میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ جتنی بھی میری بحث ہوئی ہے اس میں ایسی سچویشن نہ بنے جس سے زبیر صاحب کا دل دکھے. لیکن میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ صرف اتنا ہے, اور میں بڑے احترام کے ساتھ وہ زبیر صاحب کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں اور باقیوں کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں. اگر میرے ملک پاکستان کے خلاف کوئی شخص ایسی گھٹیا زبان استعمال کرے گا تو میں اسے اپنے گھر کی دہلیز کراس نہیں کرنے دوں گا. تو میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. باقی ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ, بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان, وہ مشرف صاحب نے کہا تھا آئی ایم بوروئنگ فرام ہم پاکستان فرسٹ. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. کچھ عرصہ پہلے میاں شہباز صاحب نے ایک ٹیلی ویژن شو میں کیا کہا تھا, آپ کو سنواتے ہیں, سنیے. عثمان ڈار صاحب, میاں شہباز صاحب جو کچھ فرما رہے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں یا جو کرتے ہیں, آپ کو اس میں سنکرونائزیشن نظر آتی ہے؟ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بوتھ آف دیم آر آن دا سیم پیج, جس طرح سے آپ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ آر آن دا سیم پیج؟ میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے معصومانہ سوال کر رہے ہیں. دونوں بھائیوں کے مائنڈ سیٹ میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ایک تو پہلے میں یہ چیز ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں زبیر صاحب, میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ میاں نواز شریف نے غیر ذمہ داری کا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ملاقات کر کے. میں نے کون سا غداری کا سرٹیفکیٹ انہیں بانٹا, لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ ایک شخص پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے, اور یہ کس کانٹیکسٹ میں ملاقات کی جاتی ہے یا دوسرا ڈیلیگیشن جو میاں صاحب سے مل رہا ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے اداروں کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں.
اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو ہوئی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں جب ایک شخص کے لیے یا ایک ایشو کے لیے آپ کی ریاست کی میں بات کر رہا ہوں, حکومت بھی نہیں, ریاست آپ کی ایک پوزیشن لے چکی ہے احتشام, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. پہلے ہی میاں نواز شریف نے بھرپور کوشش کی ہماری عظیم پاک فوج کو کمزور کرنے کی اپنے بیانات سے, اپنے جلسے جلوسوں میں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. تو یہ وقت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہم یہ پیغام دیں کہ باہر بیٹھ کر. میں پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں ایک ایکسپونڈر ہوں, ایک اشتہاری ہوں. اگر مجھے پاکستان کا اتنا ہی خیال ہے تو میں زبیر صاحب کو کہتا ہوں کہ کہیں اپنے لیڈر کو آئیں پاکستان, یہاں سے بیٹھ کر ساری باتیں کریں, باہر بیٹھ کر ان لوگوں سے ملنا جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں محب وطنی ہے, پوری قوم سن رہی ہے مجھے, ان سے پوچھنے والی بات ہے. آپ نے ان سے سوال کیا کیا, آپ سے الجھ گئے ہیں, لیفٹ رائٹ نکلنا شروع ہو گئے ہیں, کوئی جواب نہیں دے پا رہے کیونکہ کوئی ضرورت نہیں تھی میاں نواز شریف کو اس ملاقات کے کرنے کی. لیکن جو میرے بھائی بیٹھے ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں, انہوں نے ٹھیک بات کی. میاں نواز شریف کی ہر وقت یہ کوشش ہوگی کہ میں پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میں جہاں موقع ملے انہیں امبیرس کروں, اور یہی وہ میٹنگ کی وجوہات ہے. اور جہاں تک میاں شہباز شریف کی آپ نے بات کی ہے, یہ تو خود زبیر صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں, بڑا بھائی کیا رائے رکھتا ہے ملک کے جو ہمارے سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں یا دیگر ادارے ہیں یا ہمارے قابل احترام جج صاحبان ہیں. تو یہ تو ایک دونوں بھائیوں کی سوچ میں واضح فرق ہے. تو میں احتشام شاید سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ ایز اے مذاق پوچھا یہ سوال کہ کیا دونوں بھائی سیم پیج پہ ہیں ایک مفاہمتی معاملات میں. شہباز شریف صاحب بھی تو ہمیشہ کوشش رہی ہے. زبیر صاحب جی زبیر صاحب, یہ اکثر میاں شہباز صاحب کے لیے پھر مشکل پیش آ جاتی ہے, کور کرنا پڑتا ہے انہیں. جی دیکھیں آپ بھی بڑے معصومانہ طریقے سے ٹال جاتے ہیں. میرا آپ سے بھی 2-3 بڑے امپورٹنٹ, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی عزت کی بات, کس سے ملنا چاہیے, پاکستان کے باہر کیا کہنا چاہیے, تو کیا وزیر اعظم پاکستان کو وہ کس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے ایران میں بیٹھ کے کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے اکراس دا بارڈر؟ کس کے لیے استعمال کر رہے تھے؟ پاکستان کی فورسز کے لیے استعمال کر رہے تھے. جب وہ نیو یارک میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج نے القاعدہ دنیا کی تاریخ میں سب سے نمبر 1 دہشت گرد تنظیم سمجھی جاتی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نیو یارک میں کھڑے ہو کے ایز پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے القاعدہ کو ٹرین کیا تھا. جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اس سے پہلے کے لے لیتے ہیں, سلیکٹیو نہ ہوں. انڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن چوری کیا جاتا ہے, دھاندلی کی جاتی ہے, اور کرتا کون ہے؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, جس میں ISI کا نام لیا. جب وہ لنڈن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج انوالو ہے دہشت گردی میں, بومبنگ میں, جینوسائیڈ میں اپنے عوام کے اوپر, جب وہ دنیا بھر میں بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ کہتے ہیں, میں نے عثمان ڈار کے بڑے خیالات سنے اور بڑا سمارٹ ہیں یہ. وہ کہتے ہیں حالیہ دور میں. کیوں بھائی حالیہ دور کیوں؟ حالیہ دور میں کہا تھا نا 2019 میں نیو یارک میں انہوں نے کہا تھا دہشت گرد جماعت کو ٹرین کیا تھا پاکستان کی فوج نے. حالیہ دور میں ہی کہا تھا کہ ایران میں دہشت گردی کی تھی. حالیہ دور میں ہی آپ نے یہ ایکشنز لیے ہیں کہ یہ آرگنائزیشنز, اور آپ نے جا کے فیٹف میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی یہ جو تنظیمیں تھیں یہ دہشت گردی کر رہی تھی پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے. تحریک طالبان پاکستان, لشکر جھنگوی, لشکر طیبہ, پاکستان کی حکومت, آپ کی حکومت, PTI کی حکومت. تو اس وقت کوئی اداروں کا خیال نہیں آتا, اس وقت نہیں کچھ بات ہوتی, اس وقت کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی ہے. کتنی ڈسکشن ہوئی کہ جی عمران خان نے ایران میں کھڑے ہو کے کیا کہا, کتنی ڈسکشن ہوئی کہ نیو یارک میں کھڑے ہو کے کیا کہا. کچھ پوائنٹس آ رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ PTI اس کو رسپونڈ کریں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ عمران خان. عثمان ڈار صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں جو تو میں زبیر صاحب کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں کیونکہ لیڈرشپ کو بھی جواب دیں. آپ اسپیسیفک جواب دے دیں مجھے. ایران کا, نیو یارک کا میں مان لوں گا آپ کی بات. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یا تو ایویڈنس کے ساتھ سامنے ریکارڈ کا حصہ رکھ کے بات کریں,
پرائم منسٹر عمران خان نے اگر کسی کے ساتھ، کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ اگر بات کی ہے احتشام، تو انہوں نے ملکی انٹرسٹ کے لیے بات کی، انہوں نے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آج مجھے پہلے یہ بتائیں، ملک پاکستان میں آخری ڈرون حملہ جولائی 2018 میں ہوا تھا. اس کے ایک ماہ بعد جب سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت آئی ہے اس ملک میں، مجھے بتائیں کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے؟ جب میاں زبیر کی سوال کچھ پوچھا تھا، جواب دے دینا. سن لیں پہلے، اب آپ بھی سن لینا یار زبیر صاحب. جواب دے دینا، ایران کا جواب دے دیں، نیو یارک کا جواب دے دیں، انڈیا کا، لندن کا، وہ سارے عمران خان کا جواب وہ دے نا. جو سوال ہو رہا ہے، جو ڈسکشن ہو رہی ہے، آئیں بائیں شائیں کیوں جا رہے ہیں؟ سنیں، جو میں بات کر رہا ہوں نا زبیر صاحب، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ نریندر مودی کی بات کر رہے ہیں. نریندر مودی، او بھائی میں نریندر مودی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو میں کر چکا. ایران میں کیوں کہا تھا دہشت گردی پاکستان کی تنظیمیں کر رہی تھیں؟ آپ نے سنیں اب، آپ نے کہا جی پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ نریندر مودی الیکشن جیت جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے. میں آپ کے اس بھائی میں ایران کا سوال پوچھ رہا ہوں، نیو یارک کا سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے سارے وہ سوال پوچھ رہا ہوں جو آپ کی اپنی حکومت نے دہشت گردی کے الزام لگائے ہیں اپنے اداروں پر. لیڈرشپ کے کارنامے سن لیں. اچھا ایک سوال مجھے بھی پوچھنا ہے زبیر صاحب. نریندر مودی افغانستان میں زہر اگل رہا تھا ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف، اور اسی نریندر مودی کو اپنی نواسی کی شادی پہ اسی دن 2 گھنٹے کے بعد میاں صاحب ہار پہ نہ آ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں پاکستان میں. کیا یہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ تھا میاں نواز شریف کا اس ملک کے لیے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ نریندر مودی کو کہتے؟ یہ ڈیبیٹ آپ لوگوں کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک سوال مجھے زبیر صاحب سے پوچھنا ہے. زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغان گورنمنٹ، میاں شہباز صاحب کو پتا تھا کہ یہ ہو رہی ہے اور یہ شخص اس میں شامل ہوگا؟ صرف اتنا سوال. آپ عثمان ڈار سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ ایران میں کیوں کہا تھا وزیر اعظم نے، کس کی طرف انگلی اٹھائی تھی؟ آپ عثمان ڈار سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ پاکستان فوج پر کیوں الزام لگایا تھا کہ القاعدہ بالکل جھوٹ بولا تھا؟ کہ آپ پوچھیں نا، مجھے بھی جواب چاہیے. پہلے مجھے جواب لے کے دیں. میں تو 1 گھنٹے سے آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. مجھے سوال کا جواب دیں کہ جب نیو یارک میں یہ کہا کہ دہشت گرد تنظیم کو ہم نے ٹرین کیا تھا. یہ کوئی بات نہیں کہ آپ مجھ سے سوال پوچھا ہے تو آپ ان سے پہلے سوال پوچھیں. سوال تو پوچھ رہے ہیں سر، میں نے تو آپ کے سارے سوال عثمان ڈار کے سامنے رکھ دیے، لیکن قائد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں ہم تو زبیر بھائی سے سیکھتے ہیں، پڑھے ہیں ہمارے. بات یہ ہے کہ یہ جب تنظیمیں بن رہی تھیں، آپریشن سائیکلون ہو رہا تھا پاکستان میں اور ضیاء الحق کروا رہا تھا، تو اس کو پولیٹیکل ایرینا میں اس کو ڈیفینڈ کرنے والے کون تھے؟ یہاں ایک مجلس شورا تھی جس میں خواجہ آصف صاحب کے جو ہے والد محترم تھے، نواز شریف صاحب رائٹ ہینڈ مین تھے جب یہ تنظیمیں بن رہی تھی اور جب یہ جہاد ہو رہا تھا. تو عمران خان نے کیا غلط کہا؟ اس وقت انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انقلاب ثور کو برباد کرنے کے لیے پاکستان میں لنک تھا اور ہوا، اور آج تک ہم اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں. تو آپ نہیں تھے اس میں شامل، ہینڈ ان گلو نہیں تھے آپ. پاکستان کے باقی ادارے بھی، آپ بالکل 2 چیزوں مختلف بات کر رہے ہیں. مشرف کو کہا تھا ہم کے زمانے میں لے جائیں گے. This is a very sorry. سر وہ مجاہدین تھے، انہوں نے کہا القاعدہ کو ٹرین کیا تھا. آپ پر تو یہ بھی الزام تھا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ہیں آپ نے، جس کو آج تک کبھی کسی نے کلیریفائی نہیں کیا. تو پلیز اون اٹ. میں کر دیتا ہوں. میری ہسٹری آپ نے بنائی ہے، میں طالب علم ہوں. یو آر ہسٹری میکرز. آپ نے یہ میری تاریخ بنائی ہے. ہماری زمین سے گئے تھے ہندوستان، اس ملک کے وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کا بیان کیا گیا ہندوستان کی طرف سے. میں یہ کسی اور دن موضوع رکھیں گے، لیکن ایک سوال جو میں زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں قاضی صاحب کے سوال کا جواب دے دوں. پلیز اس کا جواب دے دیں مجھے. میں قاضی صاحب کے سوال کا جواب دے دوں. شہباز صاحب کو اس میٹنگ کے حوالے سے پتا تھا؟ اس کا جواب دے دیں مجھے پلیز. نہیں، میں پہلے قاضی صاحب کے سوال کا جواب دوں گا. قاضی صاحب جب 1980s میں سب کچھ ہو رہا تھا نا، تو وہ مجاہدین تھے اور پوری دنیا اس کا ساتھ دے رہی تھی اور پاکستان ساتھ دے رہا تھا. جب اسامہ بن لادن پہلے مجاہدین سے جب کنورٹ ہو کے دہشت گرد ہو گیا تھا، جب القاعدہ بنائی تھی مڈ 90s وغیرہ میں اور دہشت گردی شروع کی تھی، اس وقت ہمارا پرابلم شروع ہوا تھا. تو ہم اتنا ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو مجاہدین تھے وہ سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے. القاعدہ جو تھی وہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہی تھی. There's a world of difference. To suggest کہ پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں کو ٹرین کیا تھا is a completely different thing. ساتھ میری ایک عرض سنیں، برزنسی کا انٹرویو پڑا ہوا نیٹ پہ. 6 مہینے پہلے CIA کی انٹرونشن شروع ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ انووک کیا تھا پرانا، انہوں نے سیکیورٹی روس کے ساتھ.
رات کو بریجنیو کو جگا کے بتایا گیا تھا 26 اپریل 1978 کو کہ وہاں انقلاب ہو گیا ہے. سر جی ایسے نہیں تھا, ہم نے جان بوجھ کے انٹرونشن کی وہاں. دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں یار. کلنٹن بھی رو رہی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی رو رہی ہے, اور آپ کو بھی اون کرنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ نے ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کیے تھے. یار میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بتا دیتا ہوں قاضی صاحب, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی, ہماری جو فوج تھی وہ 1980s میں بالکل ساتھ کھڑی ہوئی تھی, لیکن وہی فوج 9/11 کے بعد ان کے اگینسٹ ہو گئی تھی. اس وجہ سے اگینسٹ ہوئی تھی کہ جب کسی نے دہشت گردی شروع کرتی تھی تو ہم اس کو تو نہیں سپورٹ کر سکتے تھے. جو 79 میں کاز تھا وہ 9/11 میں کاز نہیں تھا. جو رائے بدلے تو ہم اپنی بدل لیتے ہیں, آپ کو تو فوج کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا. چلے میں نا یہ کہہ رہا ہوں کہ 1980 کی دہائی سے باہر نکل آتے ہیں, 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کاش نکل آئیں. تو ابھی جو موضوع ہے آج کا, اس کے اوپر میرے سوال کا جواب زبیر صاحب نے نہیں دیا. آئی ایکسپیکٹ این آنسر فرام زبیر صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیں گے. زبیر صاحب, میاں شہباز صاحب کو بعد میں بہت ساری چیزیں جسٹیفائی کرنی پڑتی ہیں, تو کیا میاں شہباز صاحب کو اعتماد میں لے کر میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات کی تھی؟ یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب اگر کائنڈلی آپ دے دیں. I am not privy to this information, but I can get you the answer later. اچھا, I am sure he must have been taken on, but I can't, I don't know when or how it was taken on board, but میاں نواز شریف کا سینئر لیڈرشپ کو پتا تھا. اب آپ میں سے ایک اسپیسیفک پوچھیں گے تو مجھے I can't be 100% sure, but ایک اور سوال ہے سر زبیر صاحب, ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی بیک گراؤنڈ تھا اس شخص کا, اس کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یا باقی, میاں نواز شریف صاحب واز کوگنیزنٹ آف دیز فیکٹس بفور دی میٹنگ واز ارینجڈ. یہ بات سنیں, یہ جو آپ لوگ سجیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہی ہیز بین 3 ٹائم پرائم منسٹر. یہ خام میں نہیں بن گئے تھے 3 دفعہ پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے ان چیزوں کی بھی نشاندہی کی تھی جو پاکستان کے لیے بعد میں جا کے مسئلہ بنی ہے. یہ جو بار بار ڈان لیگز کی باتیں کرتے ہیں, ڈان لیگز میں تھا کیا؟ ہم چاہتے تھے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں بند ہوں. جی میاں صاحب کو پتا تھا اس شخص کے اسٹیٹمنٹ کا یا نہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں انہیں علم میں نہیں ہے. پتا تھا, کہہ رہے ہیں پتا تھا, ظاہر سی بات ہے پتا تھا. ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے بھی, میاں صاحب کو پتا تھا. دیکھیں آپ تو میرے سے ایسے کراس ایگزامن, اگر تو یا تو آپ نے احتشام, آپ بڑی زیادتی کی, آپ میرے سے اکیلے کرتے ہیں انٹرویو, چاہے 15 منٹ کا کرتے, دیٹ وڈ ہیو بین فار. کریں گے سر انشاءاللہ, بیکاز وہ عثمان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے. آپ کے ساتھ میں کروں گا انشاءاللہ. نہیں, وقت ختم ہو گیا خواتین حضرات, کل آپ سے بات ہوتی ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.